बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खौफ और तजस्सुस में लिपटी एक जिन की पुरअसरार दास्तान, एपिसोड नंबर 1। नवंबर की सर्द रात थी। शाम होते ही आसमान को स्याह और गहरे बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया था। हवाएं चलने लगी थी और रफ्ता रफ्ता हवाएं आंधी की शक्ल इख्तियार कर गई और देखते ही देखते ऐसी शदीद आंधी चलने लगी कि हर चीज को गिरदो गुबार ने अपने हिसार में ले लिया। लगता था कि ये आंधी हर चीज को उड़ाकर अपने साथ ले जाएगी। अजीब सी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी जिन्हें सुनकर खौफ महसूस होता था। आंधी की शिद्दत ऐसी थी कि कई कमजोर दरख्त अपनी जगह से उखड़कर जमीन बोस हो गए थे। साइन बोर्ड अपनी जगह छोड़ चुके थे और सड़क पर पड़े दिखाई देने लगे थे और कुछ एक तरफ से टूटकर लटक हवा में झूल रहे थे। तेज हवा में जब वो झूलते हुए दीवार या किसी और चीज से टकराते तो उनकी आवाज भी खौफ पैदा कर देने का हिस्सा बन जाती। ऐसी शदीद गैर मुतवक्की आंधी थी। उस शदीद आंधी में बस बामुश्किल अपने स्टॉप तक पहुंची। बस के ड्राइवर को आंधी और गिरदो गुबार की वजह से बस चलाने में दिक्कत पेश आ रही थी। तेज हेडलाइट्स में भी पता नहीं चल रहा था कि सामने क्या है। एक छोटा सा बोर्ड न जाने कहां से उड़कर बस के अगले हिस्से से एक धमाके से टकराया तो अंदर बैठी हुई सवारियों के साथ साथ ड्राइवर भी डरकर चौंक गया। कुछ खवातीन की तो चीखें ही निकल गई। अगर वो बोर्ड बस की स्क्रीन पर आकर लगता तो शायद वो स्क्रीन को तोड़ता हुआ बस के अंदर आता और जाने क्या नुकसान पहुंचा देता। जैसे ही बस स्टॉप पर रुकी, मुसाफिर बाहर निकले। उस जगह 5 मुसाफिर उतरे थे। उनमें से एक अवैस अहमद भी था। मुसाफिर उतार कर बस चली गई। अवैस के साथ उतरने वाले मुसाफिर दाएं बाएं निकल गए। वो अकेला ही उस जगह खड़ा आंधी में देखने की कोशिश करते हुए सोच रहा था कि इस सूरत हाल में क्या वो अगले चोट तक चलकर जा सकेगा। मट्टी उसकी नाक, मुंह और आंखों में जा रही थी कि जिससे आंखें मुसलसल खोल कर रखना भी दोबर हो रहा था। वो अपनी आंखें बार बार खोल और बंद कर रहा था। दूर तक तो क्या, नजदीक देखना भी उसके लिए नामुमकिन हो रहा था। अचानक उसने अपने हुक्म में गर्दन घुमाई। उसे ख्याल आया कि उस जगह एक जनरल स्टोर है। बजाय इसके कि इस आंधी में चलने की कोशिश की जाए, उस जनरल स्टोर में रुककर आंधी की शिद्दत में कमी होने का इंतजार कर लेना चाहिए, वरना तो चलना तकरीबन नामुमकिन है। वो जनरल स्टोर बस स्टॉप के सामने ही सड़क अबूर करके था। ये सोचते ही वो उस जनरल स्टोर की तरफ घूमा और बामुश्किल आंखें बंद करता और खोलता, मट्टी और गिरदो गुबार से बगल गिर होता उस जनरल स्टोर के दरवाजे तक जा पहुंचा। जनरल स्टोर का सेहतमंद और गोल मटोल सा मालिक अपने काउंटर के पीछे कुर्सी पर बैठा था, जबकि 3 सेल्समैन अपनी अपनी जगह काउंटर के पीछे खड़े थे। उसने जनरल स्टोर के शीशे के दरवाजे को अंदर धकेल कर खोलना चाहा तो वो अंदर से लॉक था। अवैस को दरवाजे के साथ लगा देखकर एक सेल्समैन दरवाजे के पास आया और ऊपर लगी छोटी खिड़की खोलकर पूछा, क्या चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आंधी के रुक जाने के इंतजार में इधर आ गया हूँ। अवैस ने अपना गला साफ करते हुए साफ गोई से काम लिया। उसकी बात सुनते ही उस सेल्समैन ने वो छोटी खिड़की बंद की और फिर अपनी जगह की तरफ चला गया, जबकि अवैस को उम्मीद थी कि उसकी बात सुनकर हमदर्दी के तहत वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठने की पेशकश करेगा, लेकिन ऐसा न हुआ और वो बाहर ही एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसकी बेतनाई पर अवैस को गुस्सा भी आ रहा था। उस कमजर्फ ने इनकार में भी जवाब देना गवारा न किया था। गिरदो गुबार से बचने के लिए उसने अपने दफ्तरी बैग अपने चेहरे के आगे किया। तेज आंधी में कोई कमी न आई थी। जब अवैस दफ्तर से निकला था तो बहुत इंतजार के बाद उसके रूट की एक ही बस आई थी और वो भी इस तरह से भरी हुई थी कि तिल रखने के लिए जगह न थी। अगली बस के इंतजार में उसे बहुत देर उस जगह रुकना पड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस रूट की बसें कहाँ चल गई हैं और जब दूसरे रूट की बस आई जो कुछ फासले पर उतारती थी तो उसने मौसम का तगय्युर देखते हुए उस बस में बैठने का फैसला कर लिया। इसलिए वो इस तरफ उतर गया था, वरना दूसरी तरफ उतरता तो चंद कदम पर ही उसका फ्लैट था। अवैस अपने ऑफिस में अपनी मोटरसाइकिल पर ही आता जाता था, लेकिन आज सुबह ऑफिस जाने के लिए जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल निकालकर स्टार्ट करने की कोशिश की, बावजूद बेशुमार किक्के लेने के
وہ موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ نئی موٹر سائیکل تھی، 6 ماہ پہلے ہی اس نے خریدا تھا اور وہ اس کی بہترین دیکھ بھال میں تھی۔ اگر اس وقت وہ موٹر سائیکل کسی مکینک کو دکھانے کے لیے لے جاتا تو اسے آفس سے دیر ہو جاتی، لہٰذا وہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے بس پر ہی آفس چلا گیا۔ اویس کو 15-20 منٹ ہو گئے تھے اس جنرل اسٹور کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آندھی کی شدت میں کمی آ گئی تھی، گرد و غبار بھی کسی حد تک کم ہو گیا تھا، اب ٹھنڈی ہوائیں جا رہی تھی۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادل گرجنے لگے تھے، آسمان پر بجلی چمکتی تو یکدم جیسے ہر چیز روشن ہو جاتی۔ اس نے پہلے دور تک دیکھا، اس علاقے کی وہ مین سڑک تھی۔ اس سڑک پر زیادہ تر پراپرٹی ڈیلرز اور کچھ دوسرے اداروں کے آفس کے ساتھ کوٹھیاں اور بنگلے بنے ہوئے تھے۔ دفاتر تقریباً بند ہو چکے تھے، جبکہ اس علاقے کی صحیح کمرشل مارکیٹ دوسری جانب تھی اور اسی طرف وہ فلیٹ تھا جہاں اس کی رہائش تھی۔ آندھی اور گرد و غبار میں کمی آ جانے سے وہ اب دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ اس جگہ سے نکلا اور چوک کی طرف بھاگا۔ وہ چاہتا تھا کہ گرد و غبار میں تو اس نے نہا ہی لیا ہے، اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جائے وہ فلیٹ تک پہنچ جائے تاکہ بارش سے بچ سکے۔ سردی میں وہ اور بھی ٹھنڈے پانی میں کھلے آسمان کے نیچے نہانے کا اویس کو بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے گیا تھا کہ اویس کو لگا جیسے کوئی پھنسی پھنسی آواز میں بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انسان کسی جگہ پھنسا ہے۔ اس کے قدم رک گئے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، ایک بہت بڑی کمپنی کا بھاری بھرکم سائن بورڈ اس انداز میں گرا ہوا تھا کہ اس کا ایک حصہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا جبکہ دوسرا حصہ دیوار کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اویس کو لگا کہ آوازیں اس بورڈ کے پیچھے سے آ رہی ہیں۔ اسے شک ہوا کہ کوئی اس بورڈ کے نیچے دبا ہے۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی۔ بورڈ اس انداز میں گرا تھا کہ اسے یہ دیکھنا مشکل ہو رہا تھا کہ دیوار کے ساتھ کیا ہے۔ اگر بورڈ کو اس جگہ سے کچھ ہٹایا جاتا تو وہ یہ دیکھنے میں کامیاب ہو سکتا تھا کہ وہاں کون ہے۔ موسم اور بھی خراب ہو گیا تھا۔ بادلوں کے گرجنے کی آوازیں اس سنسان جگہ پر خوف پیدا کر رہی تھی، اور جب بجلی اپنی گرج کے ساتھ چمکتی تو فوراً وہاں سے بھاگ جانے کو دل چاہتا۔ آسمان سے پانی کے چھینٹے بھی برسنے لگے جو کسی بھی لمحے تیز بارش کا روپ اختیار کر سکتے تھے۔ اویس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھاگ جائے، لیکن اس کے اندر کا جذبہ ہمدردی اس میں مانے تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے کوئی بھی پاس یا دور دکھائی نہ دیا کہ جس کے ساتھ مل کر وہ اس بھاری بھرکم سائن بورڈ کو ایک طرف ہٹا سکتا۔ دور تک کوئی زیرک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس جگہ وہ اکیلا ہی کھڑا تھا۔ وہ آوازیں مسلسل آ رہی تھی اور اویس چاہتا تھا کہ اگر وہ اس کی مدد کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ اویس نے اپنا دفتری بیگ ایک طرف رکھا اور سائن بورڈ کو ایک طرف سے دیوار سے کچھ آگے کرنے کے لیے زور لگانے لگا۔ وہ اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ یکدم اسے لگا جیسے وہ بھاری بھرکم سائن بورڈ خود بخود ہی ایک طرف ہٹ گیا ہے۔ ایسا اس کا وہمہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ وہ سائن بورڈ کو ہٹانے کے لیے اپنی پوری قوت لگا رہا تھا۔ اس کا خود بخود ایک طرف ہٹنا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اب اتنی جگہ بن گئی تھی کہ وہ جھانک کر اندر دیکھ سکتا کہ اس سائن بورڈ کے پیچھے کون ہے۔ یکدم بجلی چمکی، روشنی ہوئی اور اس نے دیکھا کہ بورڈ کے پیچھے دیوار کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اویس نے متحیر نگاہوں سے پھر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ سائن بورڈ کے ہٹتے ہی اب کسی بھی قسم کی پھنسی پھنسی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر غور سے دیکھا، وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ بارش شروع ہو گئی تھی۔ اویس نے خسیانہ سا ہو کر سائن بورڈ کی طرف دیکھا اور اپنا دفتری بیگ اٹھا کر جیسے ہی سیدھا ہوا، ایک بار پھر اس نے اپنے فلیٹ کی طرف بھاگنے کے لیے رخ کیا ہی تھا کہ وہ یکدم گھبرا کر چونک پڑا۔ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر بالکل اس کے سامنے ایک شخص کھڑا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اویس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک وہ شخص کہاں سے آ گیا، جبکہ دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اویس نے عجیب سی نگاہوں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے سر پر تنکو کا بنا ہوا ہیٹ تھا جو شاید کسی باریک دکھائی نہ دینے والے دھاگے سے بندھا ہوا تھا کہ تیز ہوا میں بھی وہ اس کے سر سے نہیں اڑ رہا تھا۔ اس کا سر گندمی تھا، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی اور مونچھیں تھی جیسے اس نے کئی دنوں سے شیو نہ بنائی ہو۔ آنکھوں کی رنگت نیلی تھی اور اس کا جسم عام سا تھا۔ اس کے بدن پر کالی ٹی شرٹ اور اوور کوٹ تھا۔ کالے رنگ کی پتلون کے ساتھ پاؤں میں پرانے بغیر پالش کیے ہوئے بوٹ تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے اوور کوٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے تھے۔ ہمت کرنے پر آؤ تو تم اپنی قوت کا مظاہرہ کر ہی دیتے ہو، وہ اویس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں بھاری بن تھا، لیکن ایسا نہیں کہ بولتے ہوئے عجیب سا لگے۔ اس کا لہجہ صاف اور واضح تھا۔ آپ مجھے دیکھ رہے تھے؟
اویس نے پوچھا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر بدسور مرکوز تھی اور وہ اس کا جائزہ لیے جا رہا تھا۔ ہاں پاس ہی تھا، اس نے بتایا۔ تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ بورڈ ہلانا اکیلے آدمی کا کام تو نہیں، لیکن تم نے ہلا دیا اور حیرت ہے کہ اس مضبوطی سے لگا بورڈ ٹوٹ کر کیسے گرا۔ آندھی کا کمال ہے یا کسی دوسری طاقت کا مظاہرہ ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور اویس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی اس بورڈ کے نیچے یا دیوار کی طرف پھنسا ہے، اویس بولا، اس لیے میں نے اسے نکالنے کے لیے اتنی زور آزمائی کی تھی۔ کوئی نہیں تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بھی معدوم نہیں ہوئی تھی اور اس کا جسم بھی ساکت تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور تنکو کا بنا ہیٹ اس کے سر پر جمع ہوا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر اویس کے کچھ اور قریب ہو گیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اویس نے کہتے ہوئے سردی سے ایک جھرجھری لی۔ بارش تیز ہو گئی تھی، وہ بارش میں شرابور ہو گیا۔ اسے اچانک اپنے پاس دیکھ کر اور باتوں کے دوران بارش سے بچنے کا اسے خیال نہیں رہا۔ اویس نے اپنے ہاتھ سے آنکھیں صاف کی تاکہ بارش کے پانی سے آنکھوں کے ارد گرد مٹی صاف ہو سکے۔ اسے سردی لگنے لگی۔ جو ہی اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر پھر سامنے دیکھا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ وہ اس کے سامنے نہیں تھا۔ اویس نے اپنی گردن گھما کر آس پاس اور پھر دور تک دیکھا، وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ برستے آسمان کے نیچے وہ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کا کوئی وہم تھا؟ اگر کوئی انسان میرے پاس کھڑا ہوتا تو اسے کسی طرف جاتے ہوئے اتنی دیر نہ لگتی کہ وہ اچانک آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ وہ تانا بانا بننے لگا۔ اس شدید بارش اور سردی میں وہ یوں کھڑا ہو کر اس کے بارے میں مزید سوچ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اس کا خیال اپنے دماغ سے محو کیا اور تیزی سے چوک کی طرف بھاگنے لگا۔ تیز بارش میں بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ چمکتی ہوئی آسمانی بجلی کی گرج ماحول کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس کے کوٹ کا بدن بند تھا، لیکن ٹائی باہر نکل کر اس کے کاندھے کے اوپر سے پیچھے کی جانب کسی جھنڈے کی طرح اڑ رہی تھی۔ اویس ابھی چوک سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر تھا کہ اس کی پشت سے ایک تیز آواز سنائی دی۔ رک جاؤ دوست۔ آواز سنتے ہی اس کے بھاگتے ہوئے قدم ایک دم اسی جگہ رک گئے اور اس نے گردن گھما کر اپنے عقب میں دیکھا۔ وہی شخص کچھ دور ایک طرف کھڑا تھا۔ اویس متحیر نگاہوں سے ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ پھر بولا، اچھا کیا کہ تم میری آواز پر رک گئے۔ وہ اپنی محسوس آواز میں بولا، تم؟ اویس سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ذرا سنبھل کے دوست، اس نے کہا، ایک طرف ہٹ جاؤ۔ کیا سنبھل کے؟ اویس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ وہ اجنبی اس کی بات اور حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، دائیں طرف سے ایک کار بہت تیزی سے آ رہی ہے، تمہیں کچل دے گی، ایک طرف ہٹ جاؤ۔ اس کی بات سن کر اویس کو تعجب سا ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ متحیر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابھی کسی فیصلے پر پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پھر کہا کہ وہ اس جگہ سے ہٹ جائے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بادل نہ ہنستا وہ فٹ پاتھ پر چڑھ گیا۔ ٹھیک اسی وقت دائیں طرف سے ایک تیز رفتار کار آئی۔ وہ کسی گولی کی طرح مڑی اور ٹھیک اسی جگہ سے گزر گئی جہاں ابھی اویس کچھ دیر پہلے سڑک پر کھڑا تھا۔ اگر وہ اپنی رفتار میں اسی طرح سے بھاگتا ہوا جاتا تو یقیناً وہ کار اسے کچل کر گزر چکی ہوتی۔ اویس خیرہ نگاہوں سے گزرتی کار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے مزید کھل گیا تھا اور وہ بارش، سردی، ٹھنڈی ہوا کو نظر انداز کر کے دم بخود کھڑا رہا۔ اچانک اویس کو اس شخص کا خیال آیا۔ اس نے اس جانب دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا اور ایک بار پھر چونک پڑا۔ وہ اس جگہ موجود نہیں تھا۔ اویس نے متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں، سامنے پیچھے دیکھا، لیکن اس پوری سڑک پر اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر مہمسے میں پڑ گیا کہ کیا یہ اس کا وہم تھا؟ اسے کسی نے بھی آواز دے کر نہیں روکا تھا اور نہ ہی اسے ایک طرف ہونے کے لیے کہا تھا۔ شاید یہ اس کی چھٹی حص تھی جس نے اسے وقت سے پہلے آگاہ کیا، اور اس عجیب شخص کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ ایسی شکل و صورت والا کوئی آدمی آج دن بھر میں کسی وقت اس نے دیکھا ہو اور وہی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے قاصر تھا۔ سردی سے اس کے دانت پسنے لگے۔ اس نے سر جھٹکا اور ایک بار پھر فلیٹ کی طرف دوڑ لگا تھی۔ وہ تیز بارش میں برق رفتاری سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور فلیٹ میں پہنچ کر اس نے دم دیا۔ اویس کا تعلق ایک چھوٹے شہر سے تھا۔ اس کے والد کپڑے کی دکان کے کام کرتے تھے۔ 5 بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹا تھا۔ چاروں بھائی اس شہر میں اپنا اپنا الگ کاروبار کرتے تھے۔ والدین اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ 4 ماہ پہلے اویس کی شادی اینی سے ہوئی تھی اور 1 ماہ سے وہ اپنی نوکری کے سلسلے میں اس بڑے شہر میں مقیم تھا۔
اویس نے پڑھائی مکمل کی تو خوش قسمتی سے اسے ایک بڑی موبائل کمپنی میں اپنے ہی شہر کے آفس میں نوکری مل گئی۔ اسے اس کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے 17 ماہ ہوئے تھے کہ اس کے کمپنی کے ہیڈ آفس میں تبادلہ ہو گیا۔ کام کرنے کی لگن اس کے اندر سے شروع دن سے ہی تھی۔ ان 17 ماہ میں اس نے ایک بھی چھٹی نہ کی۔ کام اس توجہ اور انمناک سے کرتا کہ اس کے کام کی تعریف کی بازگشت ہیڈ آفس تک سنائی دینے لگی اور اویس کے افسران کی گھٹ پک میں اس کا نام شامل تھا۔ شاید یہی وجہ بنی تھی کہ اسے ہیڈ آفس میں بلا لیا گیا۔ جب اویس اس شہر میں آیا تو اس کی شادی کو پورے 3 ماہ ہوئے تھے اور وہ ابھی اینی کے ساتھ ہنی مون منانے کسی جگہ نہیں گیا تھا۔ اینی اس کی خالہ ذات تھی۔ وہ دونوں کالج کے زمانے میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اکثر کالج سے نکل کر ایک دوسرے سے ملاقات بھی کیا کرتے، گھوما کرتے اور کچھ کھانے پینے کے لیے کسی ریسٹورینٹ میں بھی چلے جایا کرتے۔ اویس اور اینی کا مزاج ایک جیسا ہی تھا۔ ان دونوں کی کئی عادات مشترک تھی، جیسے کھانے پینے کا شوق، اچھی ہنسی مزاح، ناول پڑھنا، اور دونوں کو بارش بہت اچھی لگتی تھی۔ کالج کے زمانے میں ایک بار جیسے ہی موسم نے انگڑائی لی، بارش ہونے ہی والی تھی، تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا اور پھر وہ بوندا بانی میں بہت دیر تک بائک پر گھومتے رہے تھے۔ وہ کالج سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ آنے کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ آیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں طرف سے بات آگے بڑھتی، اویس نے اپنی خواہش کا اظہار والدین سے کیا۔ انہوں نے کوئی بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ خوش ہوئے اور یوں اس کی منگنی اینی سے ہو گئی۔ اویس نے پہلی بار اس موبائل کمپنی میں نوکری کے لیے درخواست دی تھی اور اس کی خوش قسمتی کہ اسے انٹرویو کے بعد نوکری بھی مل گئی، اور اس کے بعد اویس کی شادی اینی سے ہو گئی۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ شادی کے 3 ماہ کے بعد ہی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہونا ان دونوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ دوری دونوں کے لیے کانٹوں پر چلنے کے مترادف تھی۔ اس شہر میں جب تک مناسب رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا تھا، تب تک اویس اینی کو نہیں بلا سکتا تھا۔ وہ خود چچا جان کے فلیٹ میں فی الحال رہائش رکھے ہوئے تھا۔ اویس کی اینی کے ساتھ دن اور رات میں کئی بار فون پر بات ہوتی اور وہ ہر ویکنڈ پر گھر چلا جاتا۔ اویس کے چچا جان کا نام غلام سرور تھا۔ وہ بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ہنسی مزاح تو اپنی جگہ عیاں تھی ہی۔ وہ جن بوت اور پر اسرار موضوع پر لکھی ہوئی بہت سی کتابوں کا ذخیرہ اپنی شیلف میں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جن اور بھوتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ان کی 1-2 بار جن سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اویس کو کیونکہ ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے اس موضوع پر ان سے کبھی کبھار ہی بات کی تھی۔ حالانکہ جب بھی کوئی ان سے ملتا تو ان کی کوشش ہوتی کہ وہ ان کے قصے کہانیاں سنیں، لیکن اس کے لیے کوئی بھی آسانی سے تیار نہ ہوتا۔ ادھر چچا جان کا کوئی قصہ شروع ہوتا اور ادھر وہ کھسکنے کی کوشش کرنے لگتا۔ چچا جان کی بیوی کا نام خالدہ بیگم تھا۔ وہ بھی چچا جان کی طرح بہت اچھی اور نفیس خاتون تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ انہوں نے بیٹی کی شادی کر دی اور وہ ٹورنٹو میں اپنے میاں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی۔ بڑا بیٹا ثاقب بھی شادی شدہ تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ ثاقب کی بیوی کا نام سمینہ تھا، جبکہ چھوٹا رضوان کنوارا تھا۔ وہ سب ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے۔ چچا جان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی، جبکہ ان دونوں کے بیٹے مختلف سرکاری محکموں میں اچھی نوکری کرتے تھے۔ اویس بھی ان کے ساتھ فی الحال رہائش پذیر تھا۔ اس شہر میں اویس کے ابو اور چچا جان کے بہت ہی پرانے مراسم حافظ عبدالقدوس صاحب کے ساتھ تھے۔ حافظ صاحب بہت ہی نیک، پرہیزگار اور اللہ والے تھے۔ وہ جامع مسجد کے خطیب تھے اور ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے۔ ان کی شخصیت میں بہت نفاست اور اپنائیت تھی۔ اویس کے ابو نے اس شہر میں آتے ہوئے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ ان سے جا کر ضرور ملے۔ اس سے پہلے دوبارہ اپنے ابو کے ساتھ حافظ صاحب سے مل چکا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ حافظ صاحب کے سامنے گیا تو انہوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اسے وہ بڑی شفقت سے ملے۔ اویس ان کی اچھی یادداشت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اویس جب فلیٹ پہنچا تو بیل دینے پر دروازہ رضوان نے کھولا اور وہ اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بولا، ارے واہ، آپ نے تو اس سردی میں نہانے کی بڑی ہمت کی ہے۔ ارے کاہے کی ہمت، آتے ہوئے بہارش میں نہا گیا ہو۔ اویس نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے کہا، جو کہ کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کہیں رک جاتے یا واقعی اب نہانا چاہتے تھے؟ رضوان نے شوق لہجے میں کہا۔ رکنے کا ٹائم کس کے پاس ہے بھائی، اویس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی اور اس کے خون تھر تھڑا رہے تھے۔ رضوان نے اویس کے ہاتھ سے اس کا دفتری بیگ لیا۔ سردی میں تو مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی۔
سردی لگ گئی تو ڈاکٹر بھی انجیکشن لگانے کے لیے نہیں رکے گا۔ رضوان نے مسکراتے ہوئے شرارت آمیز لہجے میں خبردار کیا۔ تم پہلے ہی ڈرا رہے ہو۔ اویس جوتے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ چچا جان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کرکٹ کا پرانا میچ دیکھ رہے تھے۔ اویس کو اس حالت میں دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بولے، بارش کا پانی گرم ہے تو میں بھی ایک ڈبکی لگا لوں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک زور کا کہکہا لگایا۔ آپ کو بارش دیکھ کر زکام ہوتا ہے اور اب ڈبکی لگانے کی بات کرتے ہیں؟ چچی جان نے کچن سے جھانک کر کہنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور اویس مسکراتے ہوئے سلام کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اویس کمبل میں گھسا۔ کچھ دیر اسی طرح پڑے رہنے سے اس کے جسم کو حرارت ملی، اس کے ہونٹ بچنا بند ہوئے اور سردی کا جو شدید احساس تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ دروازے پر ہلکی دستک کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور رضوان کا چہرہ نمودار ہوا۔ بھائی چائے یہاں ہی لے آؤں یا پھر آپ باہر آ کر پیئیں گے؟ باہر کہاں، بارش میں؟ اویس نے برملا پوچھا۔ میرا مطلب ہے ٹی وی لاؤنج میں، سب کے ساتھ۔ وہ مسکرایا۔ سب کے ساتھ پیوں گا، اویس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اپنی چمڑے کی جیکٹ پہنی، بالوں میں برش کیا اور ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا جہاں سبھی بیٹھے تھے۔ چائے کے ساتھ گرم گرم پکوڑے بھی تھے۔ پکوڑوں کے تلنے کی اشتہا انگیز مہک آ رہی تھی۔ یہ کیا اس وقت پکوڑے؟ یہ تو رات کے کھانے کا وقت ہے۔ اویس کی نگاہیں پکوڑوں پر تھی۔ جس چیز کو کھانے کے لیے دل کرے اسی کا وقت ہوتا ہے، چچا جان نے کہا اور پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا لی۔ تمہارے چچا کا حکم تھا کہ پکوڑے بنائے جائیں، چچی جان بولی۔ ویسے بھی اس موسم میں پکوڑے اچھے لگتے ہیں۔ ہم نے کبھی آپ کو کوئی حکم دیا ہے؟ چچا جان نے بڑے عطس و انکساری سے چچی جان کی طرف دیکھا۔ منہ دبانا گزارش کی تھی جو کہ آپ نے مان لی۔ دیکھ لے ابو، جب میں سمینہ سے ایسی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں بیوی کے نیچے لگا ہوا ہوں۔ ثاقب نے فوراً چچا جان کی بات پکڑ کر اعتراض کیا۔ چچا جان جھٹ سے بولے، وہ تو میرا سیاسی بیان ہوتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر سبھی ہنسنے لگے۔ ایسی نوک جھوک ہوتی ہی رہتی تھی جس سے سبھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ چچا جان نے اپنے بیٹے دوسو کی طرح رکھے تھے۔ ان کی بہو سمینہ اس گھر میں ایسی رچی بسی تھی کہ وہ تو اپنے میکے بھی بہت کم جاتی تھی۔ وہ سب بہت دیر تک اسی طرح باتیں کرتے اور ہنستے رہے، اور جیسے ہی چچا جان نے اپنا ایک پرانا واقعہ سنانا شروع کیا، پہلے چچی جان بہانے سے اٹھی، پھر رضوان چلا گیا، سمینہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کمرے میں چلی گئی، اور عین وقت پر ثاقب کا موبائل فون بج اٹھا اور وہ اسے کان سے لگائے وہاں سے نکل آیا۔ اویس لاچار بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اسی لمحے اینی کا فون آیا اور وہ فون سنتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اینی کا بڑے اچھے وقت پر فون آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اینی نے پوچھا۔ ابھی تو تم سے بات کر رہا ہوں، اویس بولا۔ بارش ہو رہی ہے؟ اینی کی آواز آئی۔ ہاں، اور ہو رہی ہے، اور ابھی تک شدید بارش ہے۔ اویس نے کھڑکی سے پردہ ایک طرف ہٹا کر دیکھا۔ یہاں تو بوندا باندی ہونے لگی ہے، اینی نے بتایا۔ تمہارے پاس ہوتی تو ہم بارش میں گھومنے کے لیے نکل جاتے۔ کاش تم اس موسم میں میرے پاس ہوتی۔ ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی فلیٹ کرائے پر دیکھوں اور جلد ہی تمہیں یہاں لے آؤں، اویس پیار بھرے لہجے میں بولا۔ تم اپنا تبادلہ واپس کیوں نہیں کرا لیتے؟ اینی نے اپنی دانت میں مشورہ دیا۔ اسی شہر میں رہتے ہیں، اپنے گھر میں۔ یہاں تبادلہ ہوا ہے تو کچھ تنہا میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ سنا ہے کچھ لوگوں کی ترقی بھی ہونے والی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، اویس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر تھی۔ بارش ہو رہی تھی، کھڑکی پر شیشہ تھا، اس لیے ٹھنڈی ہوا کا ایک خفیف جھونکا بھی اندر نہیں آ رہا تھا۔ شاید ان میں تم بھی شامل ہو، اینی بولی۔ وہ مسکرایا۔ آفس میں ترقی کرنے کے متوقع لوگوں کے نام لیے تو جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا خیال پیش کر رہا ہے، لیکن کسی کی بھی زبان پر میرا نام نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دوڑ میں باہر ہوں۔ چلو پھر کیا، اینی نے لاپرواہی سے کہا۔ جو ہے اور جتنا ہے اس پر ہی ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اویس نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ویسے یہ شہر بڑا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل چاہنے لگا ہے کہ اب ہم اس شہر میں رہیں۔ تمہارا دل چاہنے لگا ہے تو ایسا ہی ہوگا، دل سے نکلی ہوئی باتیں پوری ہو جاتی ہیں، اینی نے متانت سے کہا۔ تم دعا کرنا، اویس بولا۔ دعا ہی تو کرتی ہوں، اینی نے کہا۔ تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ ابھی گرم گرم پکوڑے کھا کے کمرے میں آیا ہو، اویس نے بتایا۔ پکوڑے کھاتے ہوئے تم مجھے بار بار یاد آ رہی تھی، کبھی بارش دیکھ کر اور کبھی پکوڑے دیکھ کر۔ ابھی تو مجھے ایسے ہی یاد کرو اور کوشش کرو
کہ تم میرے پاس آ جاؤ یا پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں، اینی کی تیز آواز آئی۔ ایسا ہی ہوگا، اویس نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر خدا حافظ، اینی بولی۔ اوکے خدا حافظ، اینی نے پیار سے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ فون بند کر کے وہ باہر دیکھنے لگا۔ باہر اندھیرا تھا۔ جب آسمان پر بجلی چمکتی تھی تو یکدم اجالا ہو جاتا اور باہر کی ہر چیز ایک لمحے کے لیے دکھائی دینے لگتی۔ اویس اپنی جگہ سے اٹھا اور جو ہی بیڈ کی طرف جانے کے لیے مڑا، اسے لگا کہ باہر سڑک کی دوسری جانب کوئی کھڑا ہے۔ اسے اندھیرے میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ اس کی کمرے کی کھڑکی کی طرف ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس ہوا اور غور سے باہر دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ اویس کو انتظار تھا کہ ایک بجلی چمکے اور وہ دیکھ سکے کہ وہاں کون کھڑا ہے جو اس طرف دیکھ رہا ہے۔ اویس کی نگاہیں باہر مرکوز تھی کہ اسی اسنا میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے یس کہا۔ بجلی چمکی اور اویس نے برق رفتاری سے دیکھنے کے لیے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ اسے وہاں کوئی سایہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ اچانک اس کے پیچھے سے رضوان کی آواز سنائی دی۔ اویس اپنی نگاہیں کھڑکی سے ہٹا کر رضوان کی طرف گھوما۔ بارش کا نظارہ کر رہا ہوں۔ یہ تمہاری ڈاک آئی تھی صبح، رضوان نے ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اویس نے اس لفافے کی طرف دیکھا۔ لیکن میں نے اس جگہ کا پتہ کسی کو نہیں بتایا۔ اینی بھابھی کو تو معلوم ہے نا، وہ مسکرا کر بولا۔ اس سے تو روز اتنی باتیں ہو جاتی ہیں کہ خط لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ اویس نے اس کے ہاتھ سے وہ بند لفافہ لے لیا۔ تم صبح دفتر جانے کے لیے نکلے ہی تھے تو یہ ڈاک آئی تھی، رضوان نے مزید بتایا اور جانے کے لیے پلٹا۔ بیٹھو، تم کہاں جا رہے ہو؟ اویس نے اسے روکنا چاہا۔ تم بھی آؤ، کھانا لگ رہا ہے، اس نے دروازے کی طرف بڑھ کر کہا۔ میں آتا ہوں، اویس بند لفافے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رضوان کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس لفافے کا رنگ خاکی تھا، اس پر اس گھر کا پتہ ہاتھ سے بڑی خوش خط لکھائی سے لکھا گیا تھا، جبکہ لفافے کے باہر بھیجنے والے کا کوئی نام پتہ کہیں نہیں تھا۔ اویس نے لفافہ ایک طرف سے چاک کیا، اندر سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا۔ کاغذ کا رنگ گلابی تھا۔ اس نے کاغذ کھولا۔ پورے کاغذ کے درمیان میں صرف ایک سطر انتہائی خوش خطی سے لکھی ہوئی تھی۔ آج ہماری پہلی ملاقات ہوگی۔ اس خط میں اس کے علاوہ اور کچھ لکھا نہیں تھا۔ کسی کا نام پتہ نہیں تھا، کوئی لفظ نہیں تھا۔ اویس نے اس کاغذ کو بار بار پڑھا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ کس نے لکھا ہے اور کون ہے جس نے یہ خط بیچا ہے۔ کوئی لڑکی؟ مان اس کے دماغ میں خیال آیا، اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ لڑکی اسی بلڈنگ کی کسی منزل پر رہتی تھی۔ جب اویس دفتر جانے کے لیے نکلتا تو شاید ہی کوئی دن ہوتا جب اس کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک ساتھ لفٹ کے ذریعے سے نیچے اترتے۔ کئی بار ان کی آنکھیں بھی چار ہوئی تھی اور اویس کو 2-3 بار ایسے محسوس ہوا کہ وہ اس کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائی ہے۔ آج ملاقات ہوگی، اویس بڑبڑایا۔ تو کیا اس کا مجھ سے ملنے کا ارادہ ہے؟ ممکن ہے کہ اس کا وہ ارادہ آج بارش کی نظر ہو گیا ہو۔ وہ اپنے تئیں سوچنے لگا اور خود ہی تانے بانے بننے لگا۔ اویس انہی سوچوں میں الجھا ہوا جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم کی طرف جانے لگا، اس نے دیکھا کہ سمینہ کے ساتھ کچن سے ہی وہی لڑکی نکل رہی ہے۔ اس نے سمینہ سے باتیں کرتے ہوئے اور جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اویس کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور ہلکی تبسم کی لکیر اس کے چہرے پر اور گہری ہو گئی۔ اویس کا شک درست تھا، اس نے جو لکھا تھا وہ بھی سچ ثابت ہو گیا۔ ممکن ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں آتی رہتی ہو۔ اس کی موجودگی میں وہ پہلی بار فلیٹ میں آئی تھی۔ اویس سوچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا کھانے کے لیے سبھی جمع تھے۔ سمینہ کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، وہ اس نے میز پر رکھتے ہوئے بتایا، یہ چاٹ ابھی ابھی عارفہ دے کر گئی ہے۔ واہ، چاٹ، اور وہ بھی عارفہ بیٹی کے ہاتھ کی؟ کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھی چاٹ بناتی ہے۔ اس کا شکریہ کہ جب وہ چاٹ بناتی ہے ہمارے لیے ضرور بیچتی ہے، چچا جان نے مزے سے کہا۔ اویس کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کا نام عارفہ ہے اور وہ شاید اسے پسند کرتی ہے۔ اویس نے اپنے دل سے دل میں کہا، ممکن ہے کہ وہ اس سے لا علم ہو کہ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، اور اگر اس نے باتوں باتوں میں سمینہ سے یہ جان بھی لیا ہوگا کہ میں شادی شدہ ہوں تو پھر بھی کسی سے محبت ہو جانا کیا مشکل ہے۔ یہ دل آنے کی بات ہے۔ وہ اس پر مزید سوچتے ہوئے خود ہی قیاس آرائیاں کرنے لگا۔ رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی۔ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہونے سے پہلے اویس نے کھڑکی سے دور تک نظر دوڑا کر دیکھا، جا بجا پانی کھڑا تھا۔
آسمان کو بادلوں نے ابھی تک اپنی لپیٹ میں لیا تھا، ہوا چل رہی تھی، لگتا تھا کہ آج بھی دن بھر بارش ہوتی رہے گی۔ اویس تیار ہوا، ناشتہ کیا اور رضوان سے پوچھا، کل تم نے میری موٹر سائیکل کسی مکینک کو دکھائی تھی؟ مکینک کو دکھانے کی ضرورت ہی نہ پڑی، رضوان نے اپنی ٹائی کی ناٹ ٹھیک کرتے ہوئے بتایا۔ کیوں؟ اویس نے پوچھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم جلدی آ جاؤ گے، ذرا موٹر سائیکل کسی مکینک کو دکھا دینا۔ میں نے کک ماری اور موٹر سائیکل سٹارٹ، پھر میں اسی موٹر سائیکل پر اپنے ایک دو کام کرنے کے لیے گیا، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، بالکل ٹھیک ہے، رضوان بولا۔ مجھ سے تو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، اویس سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، رضوان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ کیا؟ آپ نے کک مارنے سے پہلے موٹر سائیکل کے سوئچ میں چابی نہیں لگائی ہوگی۔ وہ مسکرایا۔ ویسے بائی دا وے موٹر سائیکل کا سوئچ ہوتا کہاں ہے؟ اویس نے یوں پوچھا جیسے اس بات سے بالکل انجان ہو۔ یہ ہم شام کو واپسی پر ڈنر تناول فرماتے ہوئے بتائیں گے، تب تک آپ انتظار کریں، رضوان نے ایک ادا سے کہا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر دفتر جانے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے ہاتھ میں دفتری بیگ پکڑے اویس بھی لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ لفٹ میں اس کے علاوہ 3 اور افراد تھے۔ ایسے ہی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج عارفہ دکھائی نہیں دے رہی، حالانکہ وہ بھی اسی وقت جاتی تھی۔ اویس نے نیچے آ کر اپنی موٹر سائیکل نکالی۔ موٹر سائیکل واقعی پہلی کک پر سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ باہر سڑک پر آ کر ابھی یہ جائزہ لے ہی رہا تھا کہ کون سی سڑک پانی سے بچی ہے جو جانے کے لیے اختیار کی جائے۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے گئی جہاں عارفہ ایک طرف کھڑی تھی۔ جیسے ہی اویس نے اس کی طرف دیکھا وہ کھولے سے مسکرائی۔ اویس کا دل زور سے دھڑکا، اسے لگا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہے۔ عارفہ جس جگہ کھڑی تھی اس کے دائیں بائیں پانی تھا۔ وہ چلتے ہوئے وہاں تک چلی تو گئی، لیکن پانی کی وجہ سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ پیدل جا سکی۔ اس نے اویس کی طرف دیکھ کر یوں اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں اس سے آگے اور نہیں جا سکتی، جیسے وہ اپنی بے بسی ظاہر کر رہی ہو۔ اویس کو لگا وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مدد طلب کر رہی ہے۔ وہ موٹر سائیکل اس کے پاس لے گیا جس جگہ وہ کھڑی تھی۔ وہاں اس نے اپنا پاؤں رکھا اور مسکرا کر بولا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بھی مسکرائی۔ بس سٹاف کی طرف جانے کے لیے میں بمشکل یہاں تک تو آ گئی، لیکن اس سے آگے جانے کے لیے مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے آپ بس سٹاپ تک اگر ڈراپ کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس میں مہربانی والی کون سی بات؟ ویسے آپ کو جانا کہاں ہے؟ اویس نے پوچھا۔ آفس، اس نے مختصر جواب دیا۔ کس کے آفس؟ اویس کو یہ جاننے کا موقع مل ہی گیا تھا کہ عارفہ کہاں نوکری کرتی ہے۔ میں ایک گارمنٹس کمپنی میں جاب کرتی ہوں، بہت بڑی کمپنی ہے، آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، فاسٹ فیشن، اس نے بتایا۔ ہاں میں نے اس کمپنی کا نام سنا ہے، آئیے میں آپ کو آفس تک چھوڑ دیتا ہوں، وہ میرے راستے میں ہی ہے۔ اویس نے عارفہ کو پیشکش کی۔ شکریہ، آپ کو خامخواہ تکلیف ہوگی، وہ بولی۔ اب مجھے بس سٹاپ تک لے جائیں، میں چلی جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیں، اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں، اویس نے کہا۔ وہ جھجکتے ہوئے اویس کی موٹر سائیکل کے پیچھے اس طرح بیٹھ گئی کہ یقیناً اس نے کچھ فاصلہ ضرور رکھا ہوگا کہ سارے راستے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اویس کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھی ہے۔ وہ دونوں ہی چپ تھے۔ اویس چاہتا تھا کہ اس سے اس خط کے بارے میں پوچھے، اور اگر وہ اس کے بارے میں نہیں جانتی تو وہ اسے صاف لفظوں میں بتا دے کہ وہ ایک شادی شدہ شخص ہے، مجھے اپنی بیوی اینی سے بہت پیار ہے، اس کی موجودگی میں کسی اور لڑکی کے ساتھ روابط قائم نہیں کر سکتا، اور یہ مدد محض ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہوئے ہمسائے کے ناطے کر رہا ہوں۔ کوشش کے باوجود وہ اس سے مزید کوئی بات نہیں کر سکا اور اس کا آفس آ گیا۔ شکریہ، عارفہ نے اترتے ہی کہا، اور پھر اس کے شکریہ کے جواب میں اویس کیا کہتا، اس کا انتظار کیے بغیر ہی وہ اپنے آفس کی طرف چل پڑی۔ اویس نے بھی اپنی موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ اس دن آفس میں کچھ زیادہ کام تھا، اویس کو دوپہر کا کھانا کھانے کا موقع نہ مل سکا۔ اس دوران اینی کے بھی 2 فون آئے اور وہ اس سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکا۔ جیسے ہی آفس ٹائم ختم ہوا، ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے اویس کو مزید 2 گھنٹے تک رکنا پڑا، اور جب دفتری کام سے فارغ ہوا تو اس نے سیدھی گھر کی راہ لی۔ سارا دن آسمان پر بادل ضرور چھائے رہے، لیکن بارش نہیں ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی میں اضافہ ہو گیا تھا اور موسم بہت ہی سرد ہو گیا تھا۔ دوپہر کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اویس کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ آج فلیٹ میں کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ آج سب نے سمینہ کے گھر جانا تھا۔ سمینہ کے بڑے بھائی نے اپنا نیا بزنس شروع کرنے کی خوشی میں پارٹی دی تھی۔
دعوت تو اویس کو بھی تھی، اس نے بھی ساتھ جانا تھا، لیکن کام کی زیادتی کی وجہ سے اس نے آفس سے فون کر کے معذرت کر لی تھی، کیونکہ انہیں مغرب کی نماز کے بعد چلے جانا تھا اور اویس کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے آفس میں کتنی دیر لگ جائے گی۔ چچی جان نے تاکید کی تھی کہ وہ پھر بھی آنے کی پوری کوشش کرے۔ فلیٹ کے دروازے کی ایک چابی اویس کے پاس بھی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے وہ چابی نکالی، دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ کپڑے بدلنے اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد اویس نے کچن کا رخ کیا۔ فریج میں کھانے کا سامان موجود تھا۔ کھانا نکالنے سے پہلے اس نے ایک بار گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 8:30 کا وقت تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے یہ سوچا کہ دعوت پر چلا جاؤں، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سوچ کو اپنے دماغ سے خارج کیا کہ پتہ نہیں وہ کھانا کھا چکے ہوں گے، اب جانا مناسب نہیں۔ اویس نے کھانا گرم کیا اور مزے سے کھانے کے بعد برتن سمیٹے، اپنی جیکٹ پہنی اور موبائل فون ہاتھ میں لے کر باہر نکل گیا۔ اویس کا ارادہ تھا کہ وہ اینی کے ساتھ فون پر باتیں کرتے ہوئے کچھ چہل قدمی کرے گا۔ وہ فٹ پاتھ پر اینی کے موبائل کا نمبر ملاتا ہوا خراما چل رہا تھا۔ وہ سڑک سیدھی اس علاقے کے پارک کی طرف جاتی تھی۔ اس سڑک پر ٹریفک کا آنا جانا بھی لگا رہتا اور رات گئے تک اس جگہ ویرانی دکھائی نہ دیتی۔ کیا بات تھی، آج فون پر بات کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ فون ملتے ہی اینی نے اس سے شکوہ کیا۔ آج کام بہت زیادہ تھا، ایک کے بعد دوسری میٹنگ تھی، ایک کے بعد دوسری فائل سامنے موجود ہوتی۔ دوپہر کا کھانا اس وقت رات کے کھانے کے ساتھ کھا کر باہر نکلا۔ اویس نے بولا، مجھے بھی آج دن اتنا طویل لگ رہا تھا کہ جیسے ختم نہیں ہوگا۔ اینی کے لہجے میں اداسی تھی۔ دن طویل کیوں لگ رہا تھا؟ گھر میں اکیلی تھی کیا؟ کوئی بات کرنے والا نہیں تھا؟ اویس نے پوچھا۔ آج تم سے جو بات نہیں ہوئی اس لیے دن بہت طویل لگ رہا تھا۔ بوریت بھی ایسی ہو رہی تھی کہ ہر چیز کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، اینی نے بتایا۔ تم سے بات ہو جاتی ہے تو جیسے وقت گزر جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے وقت گزاری پر رکھا ہے۔ وہ مسکرایا۔ تم ہو تو وقت گزر رہا ہے، اینی متانت سے بولی۔ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب تم مجھے اپنے پاس بلاتے ہو، کب یہ دوری ختم ہوتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ بارش کی وجہ سے کل رات میں پھر پراپرٹی ڈیلر کے پاس نہیں جا سکا۔ کل لنچ ٹائم پر پراپرٹی ڈیلر سے ملوں گا، اویس نے کہا۔ اس کا ایک ہاتھ جیکٹ کی جیب میں تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل ہونے کی وجہ سے وہ کان کو لگا ہوا تھا۔ لنچ ٹائم پر تم صرف لنچ کرنا، پراپرٹی ڈیلر کے پاس آفس سے فارغ ہو کر جانا۔ اینی کے لہجے میں تاکید تھی۔ آج دوپہر کو کیا کھایا تھا؟ بتایا تو تھا کہ دوپہر کا بھی اب کھا کر آ رہا ہوں، اویس نے جواب دیا۔ تو کیا تم نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا؟ پیسے بچا رہے ہو کہ موٹے ہو رہے ہو؟ کیا کہیں تو نہیں نکل رہی اور تم اب پیٹ اندر کرنے کے چکر میں ہو؟ اینی نے ایک ساتھ تفکر آمیز لہجے میں سوال کیے۔ اویس کھولے سے ہنسا۔ جو تم نے پوچھا ہے ان میں سے ایک بھی بات نہیں۔ دراصل آج مجھے دوپہر کا کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملی۔ مجھے کیا کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ جو اپنے ساتھ ٹفن لے کر آتے ہیں ان کے ٹفن اسی طرح واپس چلے گئے۔ یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی بتائی تھی، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کمپنی کا لینا ہی جانتی ہے، ملازمین کے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہے کیا؟ اینی اس کا سوال نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ ایسی بات نہیں، کبھی کبھی کام کی زیادتی ہو جاتی ہے، اویس نے اسے سمجھایا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ باتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس نے کچھ توجہ نہ دی، لیکن اس بار اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر خولے سے ہاتھ مار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اویس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور یکدم چونک پڑا۔ اس کی پشت پر تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر وہی شخص اپنے اسی خلیے میں چلا آ رہا تھا۔ وہی اوور کوٹ، پتلون اور سر پر تنکو بنا ہیڈ تھا۔ اویس نے متحیر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اینی سے بولا، اینی میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اینی نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، میں ابھی کال بیک کرتا ہوں۔ اویس نے ایسا کہہ کر فون بند کیا اور اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا ہوا ہاتھ باہر نکالا اور اس شخص کی طرف رک کر کے رک گیا۔ علاقے کا پارک آ گیا تھا۔ وہ دونوں پارک کے جنگلے کے ساتھ کھڑے تھے۔ اندر پارک میں اتنی گہما گہمی نہیں تھی۔ اس کی وجہ کل رات کی شدید بارش کی وجہ سے پارک میں کھڑا ہونے والا پانی تھا۔ پارک سے ملحق ایک غیر ملکی ریسٹورنٹ تھا، وہاں اچھا خاصا رش تھا۔ تم؟ اویس نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں میں۔ تم نے مجھے پہچان لیا، ہماری کل پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اپنے محسوس پر اسرار لہجے میں کہا۔ اویس نے اس کی گہری نگاہوں سے جائزہ لیا۔
تم کوئی بہروپیے ہو، اچانک آتے ہو اور غائب ہو جاتے ہو، کسی چھلاوے کی طرح تمہارے اندر پھوٹتی ہے۔ تم کیا مجھے کرتب دکھاتے پھر رہے ہو؟ 10-20 روپے درکار ہے کہ آج اس ریسٹورنٹ میں کچھ کھانا چاہتے ہو۔ اویس نے ریسٹورنٹ کی طرف دیکھے بغیر اپنے انگوٹھے کا اشارہ اس طرف کیا۔ وہ اویس کی بات سن کر ہنسا۔ میں بہروپیہ نہیں ہوں، نہ تجھے کوئی کرتب دکھا رہا ہوں اور نہ ہی مجھے 10-20 روپے کی ضرورت ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا میری خواہش نہیں۔ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے ساتھ میں نے دوستی کی ہے، اس لیے سامنے آ جاتا ہوں۔ اویس نے استہزائیہ انداز میں کہا، جانے کس دوستی کی بات کر رہے ہو تم، جاؤ اور مجھے بھی جانے دو۔ یہی تو کام کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم جاؤ، تمہارا کام شروع ہونے والا ہے۔ تم اس چہل قدمی کو یہی ختم کرو اور واپس اپنی بلڈنگ میں چلے جاؤ۔ اس کے لہجے میں کوئی تغیر نہیں تھا۔ کیوں میں چلا جاؤں؟ اور میرا کیا کام شروع ہونے والا ہے؟ بند کرو اپنا یہ ڈرامہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر استجاب اور استفسار کی جھلک عیاں ہو گئی تھی، لیکن اویس اس کی بات پر یقین بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اویس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کوئی تمہیں اپنی مدد کے لیے آواز دے سکتا ہے، تمہیں مدد کے لیے پکار سکتا ہے اور تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تم اس کی مدد کرو گے۔ کس کی مدد؟ اویس نے سوالیہ نگاہیں اس پر مرکوز کی۔ اویس کو اس کی بات پر بالکل یقین نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ڈانٹ کر اپنے سامنے سے چلے جانے کے لیے مجبور کر دے۔ اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ دیکھو، میں تم سے غلط بات نہیں کرتا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ کل اگر میں تمہیں آواز دے کر نہ روکتا تو وہ کار تمہیں کچل کر گزر جاتی۔ اس نے پارک کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے اویس کو یاد کرانے کی کوشش کی ہو۔ جو بات اویس اپنے دماغ سے محو کر چکا تھا اس نے پھر یاد کرا دی تھی۔ اویس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کسی شعلے کی طرح یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ کار کی تیز رفتار، تیز آواز اس نے سن لی ہوگی جسے وہ سن نہیں سکا، اور اس شخص نے اسے خبردار کر دیا، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاؤں گا، اویس نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہا اور آگے جانے کے لیے مڑا۔ وہ عقب سے بولا، کل جو تمہیں خط ملا تھا وہ میری طرف سے تھا۔ ہم دونوں کی پہلی ملاقات کا سندیسہ تھا۔ وہ خط کسی لڑکی نے نہیں لکھا۔ اس کی یہ بات سن کر اویس چونک کر رک گیا۔ اس راز کے منکشف ہونے پر وہ تذبذب سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ٹپکنے لگی۔ اویس نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی اور اس کے ہونٹوں پر خفیف تبسم کی لکیر تھی۔ اس سے پہلے کہ اویس کچھ بولتا اس نے متانت سے کہا، اپنی بلڈنگ کی طرف لوٹ جاؤ، ابھی اور اسی وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے عارفہ کو۔ عارفہ؟ اویس نے اس کے منہ سے عارفہ کا نام سنا تو وہ چونک پڑا۔ کل کا واقعہ اور خط اویس کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کرنے لگے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں۔ اویس کے دماغ سے آواز آئی کہ آزمائش کرنے میں کوئی حرج نہیں، ابھی پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ وہ اجنبی اویس کی طرف بڑھا، اس کی پشت پر آیا۔ اس نے اویس کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا، وقت ضائع مت کرو، اگر یہ جھوٹ ہوا تو؟ اویس نے کہہ کر ساتھ ہی گردن گھما کر اپنے عقب میں دیکھا اور اسے اس وقت شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ اس کے پیچھے نہیں تھا۔ اویس نے متلاشی نگاہوں سے دور تک دیکھا، ہر طرف نظر دوڑائی، وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اچانک اویس نے پہلی بار محسوس کیا جیسے اس کے آس پاس سے گزرنے والے لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ کر گزر رہے ہیں۔ اویس نے ان کی نگاہوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یکدم ایک بار پھر اویس اس کے سامنے آ گیا۔ اویس نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولا، اگر میری بات جھوٹ ہوئی تو پھر میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، اور اگر سچ ہوئی تو؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ تو؟ اویس حیرت کا پہاڑ اٹھائے ہوئے تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے، کون ہے۔ ابھی سامنے تھا اور ابھی نظروں سے اوجھل ہو کر پھر سامنے کھڑا تھا۔ تو پھر تم مجھ سے دوستی بھی کرو گے اور میری بات بھی مانو گے؟ اس نے شرط رکھی، اور اگر جھوٹ ہوا تو تم میری سزا کے حقدار ہوگے۔ اویس نے بھی شرط عائد کر دی۔ مجھے منظور ہے۔ وہ اپنے محسوس انداز میں مسکرایا۔ اویس دیکھنا چاہتا تھا کہ اس بار کیا ہوتا ہے۔ اپنی بات میں وہ سچا ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اویس نے مزید اپنے آپ کو الجھانے کی بجائے بلڈنگ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اویس کو اچانک بھاگتا ہوا دیکھ کر دیکھنے والے تعجب سے چونکے، لیکن اویس کو اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بات میں واقعی سچا ہے یا پھر جھوٹا۔
اویس بھاگتا ہوا اس بلڈنگ تک پہنچا اور لفٹ کے ذریعے اوپر چلا گیا۔ اویس اپنے فلیٹ کے پاس پہنچا۔ اس نے راہداری میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب دیکھا۔ اسے کچھ بھی غیر معمولی دکھائی نہ دیا۔ اویس کو تو عارفہ کے فلیٹ کا پتہ نہیں تھا۔ راہداری میں مکمل سکوت تھا۔ ہر فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑا رہا اور سوچنے لگا کہ عارفہ کہیں نیچے یا اوپر والی منزل پر تو نہیں رہتی۔ اویس کچھ دیر اسی طرح سوچتا رہا۔ اسے وہ پر اسرار شخص اور اس کی باتیں فریب لگی۔ وہ جھوٹا اور بہروپیہ تھا۔ اویس کو غصہ آیا۔ اس نے اپنے فلیٹ کے اندر جانے کے لیے جو ہی ایک قدم اٹھایا، اچانک لفٹ کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا۔ وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اویس کے پاس سے گزرا اور 2 فلیٹ چھوڑ کر تیسرے فلیٹ کے دروازے کے سامنے رکتے ہی اس نے دروازے پہ دستک دی۔ اویس اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جگہ کھڑا رہا، جانے کہ اسے یہاں کچھ گڑبڑ سی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ جیسے ہی کھلا، اس شخص نے ایک جھٹکے سے دروازہ دھکیلا اور اندر چلا گیا۔ اویس حیرت سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اونچی بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ مرد غصے سے اپنا گلا پھاڑ کے کہہ رہا تھا، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ ابھی چلو میرے ساتھ اسی وقت۔ دوسری نسوانی آواز میں بھی غصہ تھا۔ اویس نے اس کے بولتے ہی پہچان لیا کہ وہ عارفہ کی آواز تھی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے فلیٹ میں آنے کی؟ چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے جرأت کا بتاتی ہے؟ مجھے بتاتی ہے؟ وہ مرد پہلے سے بھی زیادہ سیہ پا ہو کر چیخا اور پھر ایسے لگا جیسے اس مرد نے عارفہ کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ آواز کے ساتھ عارفہ کے منہ سے چیخ کی آواز نکلی، چھوڑو میری بیٹی کو۔ غالباً وہ عارفہ کی والدہ کی آواز تھی۔ بڑھیا پیچھے ہٹ، اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی فلیٹ کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ پھٹے ہوئے ہونٹ اور نکلتے ہوئے خون کے ساتھ عارفہ باہر نکلی اور چیخ کر بولی، کوئی پولیس کو بلائے، یہ شخص ہمیں مار دے گا۔ پھر یکدم اس کی نگاہ اویس پر پڑی، اس کی طرف لپکی۔ اسی اثنا میں وہ مرد بھی باہر نکل کر آ گیا اور عارفہ کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ اس آدمی کا چہرہ قہر آلود تھا، آنکھوں سے جیسے شعلے برس رہے تھے۔ اویس مجسمہ حیرت بنا ہوا تھا۔ عارفہ اسے مخاطب کرتے ہوئی بولی، میری مدد کیجیے، یہ ہمیں مار دے گا، ہمیں اس سے بچائیے۔ اس شخص نے پیچھے سے عارفہ کو بالوں سے پکڑا اور ایک بار پھر مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ٹھیک اسی وقت اویس ان کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اس شخص کا ہاتھ عارفہ کے منہ پر پڑتا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑو اسے، اویس نے غصے سے کہا اور اسے ایک طرف دھکا دے دیا۔ وہ پریں جا گرا۔ عارفہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں خوفزدہ اپنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی تھی، جبکہ دوسرے فلیٹ سے لوگ اپنے اپنے ادھکھلے دروازوں سے باہر جھانک رہے تھے۔ وہ شخص اٹھا اور زہر آلود نگاہوں سے اویس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ آنے والے؟ یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ اویس پر پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ عارفہ شادی شدہ ہے اور وہ شخص اس کا شوہر ہے۔ عارفہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر اویس سے تیز لہجے میں بولی، اس سے میری شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی بری عادتوں کی وجہ سے میں نے اسے الگ ہونے کی عدالت میں کیس کیا ہے اور کیس کا فیصلہ میرے حق میں ہونے ہی والا ہے۔ مجھے اس سے بچائیں، یہ ایک ظالم شخص ہے، اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، یہ مجھے مار دے گا، میری مدد کرے، مجھے اس سے بچائیں۔ عارفہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ بکواس کرتی ہے، تجھے میرے ساتھ رہنا ہوگا، تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، میرے ساتھ چلو تاکہ میں عدالت کو یہ ثابت کر سکوں کہ تم میرے ساتھ رہتی ہو۔ وہ ایک بار پھر چلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اویس عارفہ کے سامنے آ گیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے درست لہجے اور غصے سے کہا، اگر تم اب کوئی ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر نہ گیا تو تم کیا کر لو گے؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دکھاؤں کہ میں تمہارا کیا حال کر سکتا ہوں، چند منٹوں میں تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے، اویس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اویس کے کہنے کا انداز ایسا خوفناک تھا کہ جیسے وہ واقعی اس کے کسی بھی قدم کا جواب منہ توڑ دے گا اور اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنی جگہ رک گیا۔ اویس کی دھمکی کا اثر اس کے چہرے پر خوف کی صورت میں صاف آیا تھا۔ اسی اثنا میں ایک فلیٹ سے ایک اور نوجوان باہر نکلا جو اسے گور رہا تھا۔ اس شخص نے پہلے اویس کی طرف اور پھر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اس کے کچھ بھی کرنے سے اب اس کی اچھی خاصی پٹائی ہو سکتی ہے۔ دیکھ لوں گا، اس کے پاس یہ کہہ کر جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عارفہ نے روتے ہوئے اویس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی ماں اسے اندر لے گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک بار پھر اس جگہ سکوت کا راج ہو گیا۔
اویس فلیٹ کے دروازے کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس پراسرار شخص کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ جو بھی کہتا ہے اس کی بات میں سچائی ہوتی ہے۔ وہ واقعی میرا دوست ہے، کوئی بہروپیہ نہیں ہے، لیکن وہ ہے کون؟ اویس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر آ گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے میں جاتے ہی اویس نے روشنی کی اور اس دراز کو کھولا جہاں اس نے وہ خط لکھا تھا، لیکن دراز میں وہ لفافہ نہیں تھا۔ اس نے ایک کے بعد دوسرا دراز دیکھا اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ اور اسی طرح سارا کمرہ چھان لیا، لیکن اسے وہ لفافہ کہیں نہ ملا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے کے درمیان میں کھڑا حیرت کی تصویر بنا سوچ رہا تھا کہ وہ لفافہ کہاں چلا گیا، جبکہ اس کے کمرے کی کسی چیز کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ پھر وہ لفافہ کہاں ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے صرف وہ پڑھنے کے لیے دیا تھا؟ محض ایک پیغام دیا تھا جو مجھے مل گیا اور پھر لفافہ غائب ہو گیا، لیکن کیسے؟ اویس سوچتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا۔ اب وہ اس پراسرار شخص سے ملنا چاہتا تھا۔ 3 دن گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں وہ پراسرار شخص اویس کو کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ نہ ہی اچانک اس کے سامنے آیا۔ اویس کو بھی اس کا تبھی خیال آتا جب اسے کام سے کچھ فرصت ہوتی، ورنہ کام میں مصروف ہونے کے باعث اسے اس کا خفیف سا بھی خیال نہیں آتا۔ ایک بار پھر وہ اس کے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ دفتر سے واپسی پر اویس کسی نہ کسی پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا، اور یا پھر کرائے کی رہائش کے دیکھنے کے لیے وہ پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں بیٹھا ہوتا۔ اب وہ بھی شدت سے یہ چاہنے لگا کہ اسے کوئی اچھی اور مناسب رہائش مل جائے تاکہ وہ اینی کو اس شہر میں لے آئے۔ اس کے بغیر وہ بہت اداس سا ہو گیا تھا۔ اس شام اویس کو پراپرٹی ڈیلر نے ایک فلیٹ دکھایا۔ وہ ایک اچھے علاقے میں تھا، صاف ستھرا اور بالکل نیا فلیٹ بنا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ اس کا مالک بسلسلہ روزگار بیرون ملک آباد ہے۔ وہاں وہ کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے۔ اس کی بیوی اور بچے بھی ساتھ ہیں۔ فی الحال وہ اس فلیٹ کو کسی اچھی اور مقصر فیملی کو کرائے پر دینے کا خواہش مند ہے۔ اب اویس کی فیملی سے کیا مقصر فیملی ہو سکتی تھی؟ ایک میاں اور ایک اس کی بیوی۔ اویس کو پہلی ہی نظر میں وہ فلیٹ اچھا لگا۔ کرایہ بھی اس کے حساب سے ٹھیک ہی تھا، اور پھر اس جگہ کا فاصلہ اس کے آفس سے بہت دور نہیں تھا۔ مجھے یہ فلیٹ پسند ہے، آپ میری بات کرائیں، اویس نے فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ یہ فلیٹ میرے سپرد ہے، کرایہ اور ایڈوانس میں نے بتا دیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ فلیٹ جس حالت میں ہے اسی حالت میں واپس ہوگا، کسی بھی ٹوٹ پھوٹ کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، پراپرٹی ڈیلر نے بتایا۔ ہم 2 افراد ہیں، کیا ٹوٹ پھوٹ کریں گے؟ اویس مسکرایا۔ دراصل یہ فلیٹ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے بنایا ہے۔ اس فلیٹ کا مالک بیرون ملک نوکری کرتا ہے۔ 2 سال کے بعد وہ اپنی نوکری سے سبکدوش ہو جائے گا، تب وہ یہاں رہائش اختیار کر لے گا۔ اس لیے جو معاہدہ ہوگا اس کے مطابق آپ کو یہ فلیٹ خالی کرنا پڑے گا، پراپرٹی ڈیلر نے کہا۔ اویس نے اس کی بات سن کر سوچا کہ 2 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اس دوران ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ذاتی فلیٹ خریدنے کے قابل ہو جائے۔ لہٰذا اس نے اس کی تمام شرائط مانی اور اگلے دن اسی وقت لکھے ہوئے معاہدے کے کاغذ پر سائن کرنے اور ایڈوانس وغیرہ دینے کا طے کر کے وہ اس فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اویس نے پہلے اینی کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس سے رابطہ ہوا۔ اویس نے رسمی بات چیت کے بعد بتایا، مبارک ہو، ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھے علاقے میں کرائے پر فلیٹ مل گیا ہے۔ کیا واقعی؟ اینی بے یقینی کے انداز میں خوش ہوتے ہوئے تقریباً چیخی۔ ہاں واقعی۔ اب تم جلدی سے لاہور آنے کی تیاری کرو، کل اسی وقت مجھے اس فلیٹ کی چابی مل جائے گی۔ اویس بھی خوش تھا۔ کل کیوں؟ آج ہی چابی لے لیتے ہیں۔ اینی کو جلدی تھی۔ ایک معاہدہ لکھا جائے گا اور اس کے بعد چابی میرے حوالے ہوگی، اس لیے کچھ صبر کرو اور تیاری رکھو۔ اس وقت کہاں ہو؟ اینی نے پوچھا۔ اس عمارت کے باہر کھڑا تمہیں فون کر رہا ہوں، اور اب میں فون بند کرنے لگا ہوں، فلیٹ پہ جا کر تمہیں دوبارہ فون کروں گا، اویس نے بتایا اور فون بند کر دیا۔ اویس نے موٹر سائیکل کو کک ماری اور موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ اویس ایک اچھا فلیٹ میں جانے پر خوش تھا۔ اس سے بھی زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ اب اینی بھی اس کے پاس آئے گی اور وہ ایک ساتھ رہنے لگیں گے۔ دونوں کے درمیان حائل دوری ختم ہو جائے گی۔ انہیں پرمسرت خیالات میں وہ اس عمارت میں جا پہنچا جہاں فلیٹ میں اس کی رہائش۔ موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے بعد اویس اس کی چابی اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے لفٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک بڑے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنے سینے پر ہاتھ باندھے وہیں پراسرار شخص کھڑا دکھائی دیا۔ اس کا وہی خلیہ تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں اویس کی طرف مرکوز تھی
اور ہونٹوں پر ایک تبسم کی لے عیاں تھی۔ اویس اسے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ اسے ملنا چاہتا تھا۔ بہت سی سوالات کا انبار اس کے دماغ میں تھا۔ وہ اسے ہر سوال کرنا چاہتا تھا اور ہر سوال کا جواب لینا چاہتا تھا۔ اویس کے لفٹ کی طرف جاتے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جو ہی وہ اس کے قریب پہنچا اس نے دوسری طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار قدرے تیز تھی۔ اویس نے اسے دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اسے پکارا، ارے رکو۔ اس نے اویس کی آواز پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنی ہی دھن میں چلتا رہا۔ البتہ جو ہی اویس نے اسے آواز دی، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے اس سمت ضرور دیکھا اور پھر اس کی متحیر نگاہیں اویس پر مرکوز ہو گئی۔ اویس نے ایک لمحے کے لیے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ اس نے اس کی حیرانگی پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اس پر اسرار شخص کے پیچھے بھاگنے لگا اور وہ دوسرے دروازے سے نکل کر اس عمارت کے عقب میں چلا گیا۔ اس طرف چار دیواری کے ساتھ ایک چھوٹا آہنی گیٹ تھا جو کہ بند ہی رہتا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شخص ایک دم رکا۔ دیوار کے ساتھ دو خالی ڈرم سیدھے رکھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے ایک چھوٹی سی جس لگائی اور ایک خالی ڈرم پر ٹانگیں لٹکا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں ایک بار پھر اویس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ ہونٹوں پر وہی تبسم کی لکیر عیاں تھی۔ اویس اس کے قریب جا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اویس نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم کون ہو؟ اویس نے پوچھا۔ اس دن والی میری بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ شرط کے مطابق اب میں تمہارا دوست ہوں۔ اس نے اویس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ میرا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا ہو۔ کوئی چھلاوے ہو، مداری ہو، آتے ہو، مجھے کچھ کہتے ہو اور پھر کہیں غائب ہو جاتے ہو۔ اویس نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ وہ جاننے کے لیے مصرف تھا کہ آخر وہ ہے کیا جو ہونے والا واقعہ پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ باقی سب باتیں چھوڑو، ایک بات کا جواب دو جو میں نے تمہیں کہا، کیا وہ غلط نکلا؟ اس نے کہہ کر اویس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمائیں۔ اویس نے جواب دیا، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں مسٹر اویس۔ اس نے یکدم اس کی بات کاٹ کر متانت سے کہا۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں سے تبسم غائب ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا، اویس نے کہنا چاہا، لیکن اس نے اپنے اسی لہجے میں اس کی بات کو کاٹا اور اپنا سوال ایک بار پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے دہرایا۔ جو بھی میں نے تم سے کہا تھا وہ غلط نکلا؟ نہیں، جیسا تم نے کہا ویسا ہی ہوا۔ اویس نے اسپات میں گردن ہلائی۔ میری باتوں پر یقین آیا؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ سوالوں کا انبار تو اویس کے ذہن میں تھا۔ بہت کچھ تو وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ایک کے بعد دوسرا سوال وہ کر رہا تھا۔ اویس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے بارے میں جاننا ہے۔ تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو اور کہاں گم ہو جاتے ہو، اور جو بھی تم مجھے بتاتے ہو اس کا پہلے تمہیں کیسے علم ہوتا ہے؟ اویس کے ایک ساتھ کئی سوال سن کر وہ مسکرایا۔ میری باتوں پر یقین ہے؟ تم پہلے مجھے میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم کوئی بازیگر ہو کیا؟ اویس نے اس پر قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ اپنے کسی سوال کا جواب نہ پا کر اسے اچانک غصہ آیا اور الجھن سی ہونے لگی۔ اویس کے غصے اور تیز لہجے کی پرواہ کیے بغیر وہ ڈرم سے نیچے اترا اور جس راستے سے وہ دونوں اس طرف آئے تھے اسی راستے پر چلنے لگا اور پھر بولا، تم کرائے پر فلیٹ لے رہے ہو، اپنی بیوی کو اس فلیٹ میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ میری مانو تو وہ فلیٹ مت لو۔ کیوں نہ وہ فلیٹ لوں؟ اویس اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں اس کی بات سن کر حیرت دوڑ آئی تھی۔ یہ تجھے تیرا دوست کہہ رہا ہے؟ وہ بغیر بولا۔ کون دوست؟ میں اور کون؟ اس نے اپنی سینے پر انگلی رکھی۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ مجھے بتاؤ کہ میں وہ فلیٹ کیوں نہ لوں؟ اویس نے استفسار کیا۔ میری بات ماننے کے لیے تیار ہو تو مت لو وہ فلیٹ۔ اس نے پھر وہی کہا۔ تم میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہو کہ تم مجھ سے دوستی کرو گے۔ ایک دوستی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ وہ فلیٹ مت دو، اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ جب تک تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے میں کیسے تم پر یقین کر لوں؟ مجھے یہ سب تمہاری بازیگری لگتی ہے۔ اویس اس کی بات پر تب تک یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جب تک وہ اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتانے پر رضامند نہیں ہو جاتا تھا۔ کیا تم ایک بار پھر مجھے آزمانا چاہتے ہو؟ جبکہ اس دن تمہارے ساتھ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اگر غلط ہوا تو میں پھر کبھی تمہارے راستے پر نہیں آؤں گا اور سچ ہونے کی صورت میں تم مجھ سے دوستی کرو گے۔ وہ کہتا ہوا لفٹ کے پاس چلا گیا۔ اس وقت وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ تم مجھے اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتے؟ اویس بولا۔ میں جب بھی اس بارے میں سوال کرتا ہوں تم بات کہیں اور لے جاتے ہو، لیکن اب میں جاننا چاہتا ہوں۔
یہ باتیں پھر بھی ہو سکتی ہیں، کل تم اس فلیٹ میں ایڈوانس لے کر جا رہے ہو، مت جانا۔ اس نے پھر اویس کو تنبیہ کی۔ کیوں نہ جاؤں، میں تم سے یہی پوچھ رہا ہوں۔ اویس اس پر غصے سے چیخا۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ اس کے کندھوں کے اوپر سے اس کے حکم میں دیکھنے لگا۔ اویس کو لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اس طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ اویس نے بھی اپنی گردن گھمائی، حکم میں دیکھنے لگا۔ اس کے حکم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اویس نے دائیں بائیں گردن گھمائی، متلاشی نگاہوں سے دیکھا، کسی کو نہ پا کر اس نے پھر اپنے سامنے کھڑے اس پر اسرار شخص کی طرف دیکھا اور چونک پڑا۔ وہ اس جگہ سے غائب تھا۔ اویس مستربانہ انداز میں اسے متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یکدم اس کی نگاہ اس بلڈنگ کے چوکیدار پر پڑی۔ وہ ایک طرف کھڑا اس کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اویس اس سے آنکھیں چار ہوتے ہی بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ادھر جا رہا تھا سر، اس نے جواب دیا اور پھر چل پڑا۔ 2 قدم چل کر وہ رکا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ ہاں ہاں پوچھو۔ اویس اس پر اسرار شخص کے اچانک غائب ہو جانے پر الجھن کا شکار تھا۔ ابھی آپ، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں بولو کیا آپ؟ اویس نے کہا۔ چلتا ہوں سر، آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں، وہ ڈرتے ہوئے بولا۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، نہیں ناراض ہوتا۔ اویس کو لگا جیسے وہ کچھ خاص پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا، سر ابھی آپ اکیلے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں اکیلا باتیں کر رہا تھا؟ اس کی بات سن کر اویس چونکا۔ تو مجھے کب سے دیکھ رہے تھے؟ وہ کچھ ڈرتے اور جھجکتے ہوئے بولا، سر میں تو اوپر کان جا رہا تھا، جب آپ اس طرف سے اکیلے ہی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے تو میں آپ کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا۔ جب میں اس رات پارک کے قریب اس سے باتیں کر رہا تھا تو تب بھی لوگ میری جانب دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے کسی پر توجہ نہ دی، وہ صرف مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اویس سوچتے ہوئے اپنے آپ سے کچھ کہنے لگا اور اسی سوچ میں اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ اویس کو یہ جان کر اور بھی شدت سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ یہ پرواہ کیے بغیر کہ چوکیدار اس جگہ کھڑا اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہے، وہ لفٹ کے اندر چلا گیا اور لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اویس کو عجیب سی بے چینی لگ گئی تھی۔ اگر اویس یہ بات چوکیدار نہ کرتا تو اس کے علم میں یہ بات ہی نہ آتی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا۔ جس وقت وہ اسے باتیں کر رہا ہوتا تو اس کی طرف دیکھ کر لوگ شاید یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ پاگل ہے۔ چوکیدار کی اس بات کا تو اس نے کوئی جواب بھی نہ دیا اور سوچتا ہوا لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ وہ اسے اس بات کا جواب بھی کیا دیتا، اس کا چپ رہنا ہی بہتر تھا۔ رات کا کھانا بھی اویس نے عجلت اور بے قراری کی کیفیت میں کھایا۔ اویس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سب نے پوچھا کہ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کہہ کر سب کو مطمئن کر دیا کہ آج اسے کوئی خاص بھوک نہیں۔ اویس کی سوچ ایک ہی جگہ منجمد تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دینے والا آخر ہے کون۔ اویس سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک دم وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ نشست گاہ میں بیٹھے چچا جان کی طرف تھا۔ اس وقت وہ ایک رسالہ ہاتھ میں لیے بڑے ہی غور سے پڑھنے میں مصروف تھے کہ اویس کی آمد اور اس کے پاس بیٹھنے کا بھی انہیں پتہ نہ چلا۔ اویس ٹیلی ویژن کا ریموٹ ہاتھ میں لے کر مختلف چینلز بدلتا رہا۔ اسی دوران چچا جان نے ایک بار آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر پڑھنے میں لگ گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے رسالہ ایک طرف رکھا اور بولے، بڑا ہی انٹرسٹنگ مضمون تھا، میں نے سوچا کہ ختم کر کے ہی تم سے کوئی بات کروں گا۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کوئی انٹرسٹنگ چیز پڑھی جا رہی ہے، اویس نے کہا۔ ٹیلی ویژن بھی بیکار چیز ہو گئی ہے، جتنے چینلز بڑھ گئے ہیں اتنا ہی ریموٹ کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ جس کے ہاتھ میں ریموٹ نہ ہو اسے ٹیلی ویژن دیکھنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن سے زیادہ اہم ریموٹ ہو گیا ہے۔ چچا جان حسب عادت کہتے ہوئے مسکرا رہے تھے، آپ کو تو جن بھوتوں والی فلمیں اچھی لگتی ہوں گی۔ اویس اس موضوع کی طرف بڑھا جس کے لیے وہ چچا جان کے پاس آیا تھا۔ 100 میں سے ایک اچھی فلم ہوتی ہے، چچا جان نے سر ہلایا۔ ویسے چچا جان ایک بات تو بتائے، یہ جن بھوت چڑیلے کیا واقعی ان کا وجود ہوتا ہے؟ اویس نے آخر بات کا آغاز کر ہی دیا۔ ہاں ہوتا ہے جن کا وجود، چچا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کا پسندیدہ موضوع چھڑ گیا تھا، ان کے چہرے پر جوش دکھائی دینے لگا۔ جن سے کسی انسان کی دوستی ہو سکتی ہے؟ اویس نے اگلا سوال کیا۔ ہاں بالکل دوستی ہو سکتی ہے، جس طرح سے ہم انسانوں میں اچھے برے انسان ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی اچھے اور شریر جنات ہوتے ہیں، لیکن جن کی کسی انسان کے ساتھ دوستی کا ہونا بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ چچا جان نے اپنے پسندیدہ موضوع پر
دلچسپی سے بات کرتے ہوئے بتایا۔ اویس سوچنے لگا کہ مزید چچا جان سے کیا دریافت کروں، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ ان کے علم میں لے آئے، لیکن پھر اویس نے سوچا کہ اسے ابھی اس بات پر خاموشی رہنا چاہیے۔ جب تک وہ اس کے بارے میں پوری طرح سے معلومات حاصل نہیں کر لیتا، اس سے پہلے اسے اس کے بارے میں چچا جان سے بات کرنے سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ اویس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، میں تمہیں ایک بہت مزے کا واقعہ سناتا ہوں، سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ چچا جان نے اویس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ مجبوراً چچا جان کے پاس بیٹھ گیا۔ چچا جان اویس کو اپنی جوانی کا واقعہ سنانے لگے، جب اچانک ان کی ایک جن کے ساتھ سریراہ ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایک باریکی کے ساتھ اپنا واقعہ سنا رہے تھے اور ان باریکیوں کی وجہ سے ان کا واقعہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اویس کی سعادت مندی ایسی کہ وہ وہاں سے اٹھ بھی نہ سکا، اور رات 12:30 بجے جب ان کا وہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا تو اسے اٹھنے کا موقع ملا اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر میں گھستے ہی سو گیا۔ ناشتے کے بعد اویس اپنے آفس میں چلا گیا۔ دوپہر کو پراپرٹی ڈیلر کا اویس کو فون آ گیا۔ اویس نے اسے بتایا کہ وہ ٹھیک 7 بجے اسی فلیٹ میں ایڈوانس کی رقم لے کر پہنچ جائے گا۔ اب ایگریمنٹ کا کاغذ لیتے آئے گا۔ دراصل اویس ایڈوانس کی رقم دینے سے پہلے ایک بار پھر فلیٹ کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہتا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر نے اسے تاکید کی کہ وہ ٹھیک 7 بجے تک آ جائے، اسے کہیں اور بھی جانا تھا۔ اینی کا بھی اویس کو 2 بار فون آ چکا تھا کہ وہ وقت پر فلیٹ کا ایڈوانس وغیرہ دینے کے لیے چلا جائے۔ اینی کو اویس سے بھی زیادہ فکر تھی۔ آفس ٹائم ختم ہوتے ہی اویس تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کی طرف چل پڑا۔ 6:30 بجے کا وقت تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اس فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ایڈوانس کی رقم اس کے کوٹ کے اندرونی جیب میں تھی۔ اچانک وہ اپنی موٹر سائیکل کو بریک لگانے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ پر اسرار شخص سڑک کے کنارے اسی خلیے میں ہاتھ کے اشارے سے اسے روک رہا تھا۔ اویس نے اس کے پاس ہی بریک لگائی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ فلیٹ مت لو، وہ یکدم بولا۔ تم میرے سوا کسی اور کو بھی دکھائی دیتے ہو کیا؟ اویس نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں صرف تمہیں دکھائی دیتا ہوں۔ اویس کے سوال کا جواب اس نے جھٹ سے دے دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ ایک بار چونکا اور دائیں بائیں دیکھا۔ اس سڑک پر ٹریفک دوڑ رہی تھی، کوئی آس پاس نہیں کھڑا تھا جو کہ اسے دیکھ رہا ہو۔ کیا تم کوئی جن ہو؟ اویس نے کہہ کر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تم اس فلیٹ کی طرف مت جاؤ۔ اس پر اویس کی بات کو نظر انداز کرنے کی اس کی باری تھی۔ میں جاؤں گا، اویس نے ضد سے کہا۔ پھنس جاؤ گے، وہ بولا۔ کیسے؟ کیونکہ وہاں فلیٹ میں ایک لاش تمہارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی ہے۔ اس کا لہجہ پر اسرار ہو گیا۔ اویس اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ لاش کا سن کر وہ اندر سے ڈر گیا تھا۔ ایک سنسنی اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ خالی فلیٹ ہے، وہاں کوئی رہتا ہی نہیں، اس لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر پراپرٹی ڈیلر اس سے پہلے وہاں موجود ہوگا، اس لیے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اویس نے موٹر سائیکل کا گیئر لگایا اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں۔ افسوس کہ تم نے ابھی تک مجھے اپنا دوست نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، بعد میں ملاقات ہوگی۔ اس کا چہرہ اویس کی بات سننے کی متانت میں نہا گیا۔ اویس آگے بڑھا۔ وہ اس کی بات پر یقین اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اسے اپنی حقیقت نہیں بتا رہا تھا، اور اسے آزمانے کا مزید موقع بھی مل رہا تھا۔ اویس کی دانس میں یہ بات بھی تھی کہ اس بار اس کا انکار سن کر وہ اسے اپنے بارے میں بتانے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔